बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं आज नहीदा राजपूत। कैसी है नहीदा? बिल्कुल ठीक। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आप लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, तो आज के कुछ काम हमें सर अंजाम दे देने चाहिए, जैसे कि गुस्ल करना, पाक साफ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दूध पाक का कसरत से विर्द करना और नमाज की पाबंदी तो हमेशा करनी चाहिए और साथ साथ दुआ करनी चाहिए। आज के दिन की जैसे अहमियत और फजीलत से यकीनन हम सब बाखूबी तरीके से वाकिफ़ हैं, तो जितना हो सके आज दुआ कीजिए अपने लिए, अपने अजीज़ों के लिए, और हमें भी अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। हमेशा की तरह बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। टॉपिक क्या है ये हमें बताएंगी नहीदा। जी नहीदा। बहुत शुक्रिया महविश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि बाकी टॉपिक्स की तरह जुम्मतुल मुबारक के टॉपिक भी हमारे इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि जुम्मतुल मुबारक के जो टॉपिक हैं उसमें हम कुरान और हदीस की रोशनी में बात करें, कुरान और हदीस में उस टॉपिक की क्या अहमियत है इस पे बात करें। तो महविश, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने चाह रहे हैं उसका ताल्लुक ना सिर्फ दीन से है बल्कि दुनिया से भी है। आज इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं उस एक ऐसे हुक्म पे बात करेंगे कि जिसका हुक्म जा बजा हमारे नबी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी दिया, कुरान पाक में भी जा बजा हमें इसका हुक्म नज़र आता है अल्लाह पाक की तरफ से। वो है नाजरीन के इल्म हासिल करना। और आज हम बात करेंगे कि इल्म हासिल करने की अहमियत क्या है, इल्म हासिल करने की फ़र्जियत क्या है, और किसकी रोशनी में? कुरान और हदीस की रोशनी में। आज हम अपने स्कॉलर से ये भी जानेंगे और इंशाल्लाह आगे चल के महविश इस पे ज़्यादा बात करेंगे कि लोग जो हैं वो इल्म किसको कहते हैं। हम लोगों ने इसको भी बड़ा मिक्सअप करके रख दिया है कि इल्म क्या सिर्फ दीन का इल्म हासिल करने का ही सवाब है, या जो मॉडर्न हमारा जो नॉलेज है, इल्म है, दुनियावी इल्म है, इसको भी हासिल करना, इसमें भी कोई सवाब या कोई हिकमत या इसके भी काम कुरान पाक में शामिल हैं या नहीं है। तो आज इंशाल्लाह बहुत ही दिलचस्प प्रोग्राम और दिलचस्प किस्म की गुफ्तगू होने जा रही है। इंशाल्लाह यकीनन नाज़रीन इंतहाई अहम टॉपिक है, इल्म की बात की जाएगी, वो भी कुरान और हदीस की रोशनी में इसकी अहमियत और फजीलत को हम जानेंगे। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जल्दी से उनकी जानी पड़ती है, उनका तारुफ करवाते हैं, क्योंकि बहुत वसी टॉपिक है आज का। तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारे उलमा कराम से रहनुमाई हासिल कर सकें। हमारे आज के जो पहले मुअज़्ज़िज़ मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, यकीनन बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में हमेशा हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, जब भी हमें प्रोग्राम में गाइड करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, बहुत ही सादा और आसान अल्फाज में हम सबको गाइड करते हैं मौजू के ऊपर रहते हुए। आप चूँकि इस्लामिक स्कॉलर हैं, इलामा कासिम मोमनी साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम इलामा साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया वक्त देने का, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, उनके साथ हमारे अगले मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो कि तशरीफ़ फरमा है, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं जी, हाफिज़ मोहम्मद आसिम साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उनके साथ हमारे अगले मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो कि तशरीफ़ फरमा है, आप नात ख़्वाह हैं, माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत आवाज़ रखते हैं, मोहम्मद साकिब साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम साकिब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया वक्त देने का, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। साकिब साहब, आपसे दरख्वास्त करेंगे कि प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो हम्द बारी ताला से कीजिए, बिस्मिल्लाह करें। वेलकम बैक नाज़रीन, सबसे पहले दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। नाज़रीन, आज का टॉपिक जिस पे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, कुरान हदीस की रोशनी में इल्म की बात की जाएगी, इल्म की अहमियत जो है वो उजागर की जाएगी। मेहमान हमारे साथ मौजूद है, इलामा कासिम मोमनी साहब हमारे साथ हैं, हाफिज़ मोहम्मद आसिम साहब हमारे साथ और मोहम्मद साकिब साहब हमारे साथ हैं। जी नहीदा, आगाज़ करते हैं। जी बिल्कुल अलामा साहब, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक इल्म की मकसदियत, उसका अहमियत, उसकी फ़र्जियत पे हम बात करने जा रहे हैं, तो कुरान और हदीस की रोशनी में इल्म का मकसद क्या है? आया कि अल्लाह पाक ने इसका हुक्म जा बजा हमें क्यों दिया? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अस्हाबिहिल मुंतजबीन, सय्यिमा बक़ियतिल्लाहि फिल अर्ज़। सबसे पहले सर सवेरा के इस खूबसूरत प्रोग्राम में अपने तमाम नाज़रीन, सामीन सबकी खिदमत में अर्ज़ अदब सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम। और जहाँ जहाँ भी लोग बसते हैं इस कायनात के अंदर,
انسانیت کے پیکر میں ان سب کی سلامتی، عافیت اور تندرستی کا خاص خواہاں ہوں. اور نیا سال ایک نیا عزم ہے بالکل بے شک، جس میں سب سے اہم ترین پیغام سلامتی کے ہے اور انسانیت سے دوستی اور امن کا پیغام. بے شک، انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ یہ سال گزشتے کی نسبت یہ سال تمام اقوام عالم کے لیے، خاص طور پر انسانوں کے لیے اور پاکستان کی سرزمین پر جو لوگ بستے ہیں اور جہاں جہاں پر وہ لوگ زندگی کرتے ہیں ان سب کی سلامتی کو خواہاں. اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ جو علم پرور لوگ ہیں، علم دوست لوگ ہیں، اور اس سرزمینی عشق سے بھی اپنے نکھار، اپنے سرگرمیوں کو تیز کرتے ہوئے نئے ایجادات اور نئی صلاحیتیں انشاءاللہ اساتید کی سرگرمی انشاءاللہ نکالیں گے. دیکھیے، ہم کئی مرتبہ اس پروگرام میں، اس طرح کے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کتاب قانون ہے، اور جب قرآن کتاب قانون ہے تو پھر قانون کے اوپر اگر عمل کرے تو اس کے لیے نتیجہ ہے. بے شک. اور قرآن کے تمام آیات میں سے ایک آیت یا چند آیتیں علم کے بارے میں بھی ہیں. بالکل. مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن اگر کہہ رہا ہے کہ علم حاصل کرو تو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اس کے قانون پر عمل کرو. بالکل. اگر علم، مثال کے طور پر اگر بچہ کلاس میں پڑھے اور مکمل علم حاصل نہ کرے تو اس کو نمبر کم ملے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اسی طرح ہے کہ قرآن نے جب کہہ دیا کہ علم ہے، علم کی ضرورت بشر کو ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر قانون کی جو رعایت ہے وہ بشر نے کرنا ہے. کیونکہ خدا کی طرف سے علم کو جعل کرنا، علم کو مخلوق کے لیے پیدا کرنے میں کوئی غلطی نہیں ہے. وہ ہمارے اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اس میں فاعل کی فاعلیت کے اندر غلطی نہیں ہے، بلکہ قابل کی قابلیت کے اندر غلطی ہے. جب لینے والا اگر صحیح ہو تو پھر وہ دینے والا اس کے اندر بخل نہیں ہے. بے شک بے شک. تو لہٰذا اگر قرآن اور احادیث کے روح سے اگر ہم اس بات کو سمجھے کہ وہ دینے والا پروردگار عالم ہے، لینے والے اگر اپنے دل کو، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنے اقدار کو، اپنے افکار کو اگر صاف و پاک کریں گے تو یقینی بات ہے کہ اچھی چیز اچھے برتن میں آ جاتی ہے. بالکل. لہٰذا قرآن نے سورہ زاریات کے اندر ارشاد فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین میں اللہ کی نشانیاں ہیں. بے شک بے شک. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہارے نفسوں کے اندر بھی اللہ کی نشانی ہے. اس کو اقبال نے ایک خوبصورت لہجے میں علم دوست افراد کے لیے بیان کر دیا ہے کہ یعنی سب سے عظیم چیز اللہ ہے اور اللہ نے ہر چیز بنائی ہے. اگر آپ اللہ کی معرفت حاصل کرو گے تو پھر اللہ تمہیں ہر چیز کی معرفت دلا دے گی. بالکل. فرماتے ہیں کہ صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق خلیل، صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق خلیل. یہ نقطہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے. واہ. وہی جہاں ہے جس کو تو کرے پیدا، وہی جہاں ہے جس کو تو کرے پیدا. یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ، کیا بات ہے، کیا بات. مہو ستارے سے آگے مقام ہے جس کا، کیا بات. یہ مشت خاک ابھی آوارگان راہ واہ واہ میں. واہ. یعنی ہر چیز کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ تجھے قدرت مند بنائے، تجھے عزیز بنائے، تجھے با علم بنائے، تجھے با صلاحیت بنائے. شرط یہ ہے کہ اس میں جو تمہاری نگاہ ہو نگاہ عارفانہ ہو. بے شک بے شک. لہٰذا قرآن کا پہلا پیغام یہ ہے کہ اگر خدا کی زمین کے اندر بیٹھ کر، خدا کی زمین پر بیٹھ کر اگر آپ خدا کی چیزوں کو سمجھیں گے تو پھر تمہیں خدا بھی سمجھ میں آئے گا اور خدا کی چیزیں بھی سمجھ میں آئے گی. بالکل بالکل. بہت خوبصورت آغاز کیا علامہ صاحب آپ نے. حافظ صاحب ابھی جس طرح بات کر رہے تھے کہ قرآن کا پہلا علم، تو اگر ہم روز اول پہ جائیں جہاں پہ اللہ پاک نے جناب جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرتا ہے، تو جناب حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں میں جو فرق کرنے والی چیز تھی وہ جو آپ نے علم دے دیا تھا اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھا کے، اور پھر جب سوال پوچھے تو جناب حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً سے ان کے جواب دے دیے. تو جو اللہ پاک نے روز اول سے ہی ایک فرق جس کی وجہ سے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا وہ علم ہے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سچ سویرا
آپ کے اس چینل کا اور آپ کا بالخصوص شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں، اور آپ نے ایک خوبصورت اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ اللہ پاک آپ کو دن دگنی رات چگنی آپ کی زندگی میں، ہمارے اس چینل میں مزید جو ہے وہ برکتیں عطا فرمائی۔ بہت شکریہ۔ حضرت علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کی، اللہ پاک آپ کی بھی علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ بات ایسے ہے کہ اگر جیسے آپ نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کی بات، اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم کی بہت زیادہ جو ہے فضیلت ہے، اور اگر آدم علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ برتری حاصل ہے تو وہ بھی علم کی بدولت ہے۔ جیسے وہ علامہ آدم الاسماء، حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جو ہے وہ اسماء سکھائی گئی۔ تو اسی طرح اگر قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات ہیں کہ جو علم کے اوپر ہیں، اور دیکھیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس سے بڑھ کے میں کیا سمجھوں کہ اس سے آگے کہاں ہم جائیں، کہ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بے شک کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل۔ اب اس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ ہمیشہ وہ قومیں، وہ لوگ اور انبیاء کو بھی جو برتری حاصل ہوئی وہ کیوں ہوئی؟ وہ علم کی وجہ سے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھیں تو آپ کو کس وجہ سے جو ہے وہ، جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے فرمایا، سورۃ النساء میں ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ ہم نے وہ کچھ آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ اللہ کا آپ کے اوپر خاص جو ہے وہ فضل ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر اللہ پاک کے خاص فضل تھا، اور اللہ پاک نے ان کو علم عطا فرمایا کہ جس کی وجہ سے وہ یعنی ان کو افضلیت حاصل ہے، برتری حاصل ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے مقامات پہ اللہ پاک نے فرمایا، جیسے ایک جگہ پہ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، جنہوں نے علم حاصل کیا، ان کے درجے بلند ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ ہر علم والے کے اوپر یعنی ایک علم ہے، علم جو ہے وہ رکھتا ہے۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا کہ اگر انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ پاک سے جو ڈرنے والے ہیں وہ بھی علم رکھنے والے ہیں۔ تو علماء کرام یعنی وہ جو علم رکھتے ہیں وہ اللہ پاک کی خشیت کو حاصل کرتے ہیں اور اللہ پاک کے قریب ہوتے ہیں۔ تو دیکھا جائے کہ دیکھ لیں کہ ہر ایک نعمت اگر آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، کسی کو دیں گے تو وہ کم ہوتی رہے گی، دولت ہے وہ کم ہوتی رہے گی، لیکن علم کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ جتنا تقسیم کریں گے اتنا آپ کے پاس آئے گا، اور اس میں آپ جتنی سخاوت کریں گے اتنا اللہ پاک آپ کے دل کو جو ہے وہ روشن فرما دے گا۔ یہ ہے علم کی جو ہے وہ برکت۔ بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین یقیناً علم ایک ایسی چیز ہے، اس کو جتنا آپ بانٹتے جائیں گے، جتنا آپ دوسروں تک پہنچائیں گے، اتنا ہی یہ بڑھے گی اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ مزید بھی ہم جانیں گے اپنے مہمانوں سے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بہت شکریہ محمد ثاقب صاحب، بہت ہی خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین آج کا خوبصورت ٹاپک جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں علم کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، وہ بیان کی جا رہی ہے۔ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی نہیدہ قاسم صاحب سے آغاز کرتے ہیں دوبارہ سے۔ مہوش، اچھا علامہ صاحب، ابھی جس طرح کہ میں نے انٹرو میں عرض کیا تھا کہ آج ہم اس پہ لازمی بات کریں گے کہ آخر دین اسلام نے ہمیں کون سا علم حاصل کرنے کی جو ہے وہ بار بار اس کا حکم فرمایا ہے۔
کیا صرف دین کا علم حاصل کرنا اس کے کام ہے یا پھر دنیاوی علوم بھی، جس طرح میڈیکل سائنسز ہیں، جس طرح انجینئرنگ ہے، کیا ان کی اہمیت؟ اور پھر اگر ہم اپنے پیغمبران اسلام کو دیکھیں تو اگر کوئی میرے سے میرا آئیڈیل اکنامسٹ اگر پوچھے نا علامہ صاحب، تو میں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا نام لوں گی۔ یہ غلطی ہماری ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ مکس اپ کر دیا ہے، ہم نے لوگوں کو کنوے نہیں کیا۔ ہم حسن یوسف کی مثالیں تو دیتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں بتاتے کہ جناب یوسف علیہ السلام کیا وہ اعلیٰ قسم کے اکنامسٹ تھے اور اپنے وقت کے وزیر خزانہ اور ایک منجے ہوئے وزیر خزانہ تھے۔ جی، موضوع انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ سب سے عظیم پیغام جو اس عالم کے اندر ہے، انسانوں کو جو ملتی ہے، جو اچھی خبر وہ یہ ہے کہ پروردگار کی طرف سے وہ انسان ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اس آیت کے اندر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، صاحبان یقین کے لیے کہا، صاحبان مؤمنین کے لیے نہیں کہا، مسلمین کے لیے نہیں کہا۔ یقین کا تعلق انسان کے دل سے ہے، بے شک۔ یقینا اور جس دل میں یقین ہو اس میں ایمان بھی آ جاتا ہے، علم بھی آ جاتا ہے۔ تو ہر چیز کے اندر پروردگار عالم نے اپنی ذات تک پہنچانے کے لیے، اپنی ذات کو محور بنانے کے لیے اس میں کچھ چیزیں پیدا کر دی ہے۔ تو اس میں سے آپ دیکھ لیجئے کہ پرندہ ہے، جی، پرندہ جب اڑتا ہے تو اس سے انسانوں نے کیا درس حاصل کرنا ہے؟ کیونکہ اصل جو خلیفہ ہے زمین پر انسان ہے، ہر چیز کو انسانوں کے لیے خلق کر دیا ہے۔ اب وہاں پر علماء فرماتے ہیں، جو عرفاء فرماتے ہیں کہ جب پرندہ بلند پرواز کرتا ہے تو یہ سمجھاتا ہے کہ اس کی بلند پروازی کے اندر اس کی ہمت ہے، جس کی وجہ سے وہ بالندگی کے اوپر، جس کی وجہ سے وہ اڑان کے اوپر چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ انسان نے بھی پرواز کرنا ہے، انسان نے بھی ملکوتی بننا ہے، عرشی بننا ہے، انسانیت کے افق کے اوپر اس نے پرواز کرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کیا ہے؟ کہا کہ اس کے لیے ہمت ہے، اور ہمت جو اصل میں اس کا علم ہے۔ بے شک بے شک۔ تو کہہ رہے کہ جس طرح پرندے کے لیے، اگر کسی پرندے کا اگر ایک پر ہو یا پر ٹوٹ جائے یا پرندہ نہ ہو، پر نہ ہو، تو پھر وہ کوئی بھی اسے نہ پرندہ کہے گا نہ اڑ سکے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آج امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ہم جیسے انہوں نے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ ہم امیر المومنین علیہ السلام کو امام ہونے کے اعتبار سے، امام علیہ السلام کو ہم معصوم ہونے کے اعتبار سے، یہ تو ہمارا حق ہے، لیکن دنیا نے کس اعتبار سے امیر المومنین کو دیکھا؟ امیر المومنین کا وہ خط جو کہ آپ نے کوفہ سے مالک اشتر کو لکھا، اور اس میں کیا دستور دیے، اس دستور کو علم کے اعتبار سے عقل انسانی کی کسوٹی کے اوپر اس کو پرکھا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق دین سے بھی ہے اور دنیا سے بھی ہے۔ دنیا سے بھی ہے، بے شک۔ لہٰذا پہلی چیز جو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز کے اندر خدا نے علم رکھا ہے، اس علم کو ہم کیسے حاصل کر لیا جائے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا کو آپ دیکھ لیجئے، اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی، سب سے عظیم ترین جو چیز ہے اس کائنات، کل کائنات کے اندر، وہ انسان ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور اس عظیم انسان کا نام پیغمبر خدا ہے جو انسان کامل ہے۔ بے شک۔ ان کو جب اس مقام پہ لے کے گئے، اب اس مقام سے جو انعام ملا، نبوت، رسالت، وہی ایک سیڑھی ہے مخلوق اور خدا کے درمیان۔ اس سیڑھی پہ جب رسول اللہ چڑھے ہیں تو یہ وہی رسالت، نبوت ایک سیڑھی ہے، اس کے مختلف زانوں پہ مختلف سٹیپس ہے، ان کے اوپر رسول اللہ نے اپنے پائے رسالت کو رکھے اور آگے بڑھے ہیں۔ اب وہاں جا کر رسول اللہ کو کیا انعام دیا خدا نے؟ فرمایا کہ اقرأ بسمی، پڑھ، یعنی علم کی نعمت سے نوازا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور یہ جو کرامت انسانی سب سے اہم ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے سننے والوں کو کہ جیسے آپ نے بھی فرمایا اور بہت سارے لوگ فرماتے ہیں کہ اصل جو چیز ہے، پروردگار عالم اس علم کے ذریعے سے کیا بتانا چاہتا ہے؟ کون سا علم ہے؟
کہ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹکس، کوئی بھی دنیا کے علوم سب اہمیت کے حامل ہے. کہا کہ ان تمام کا نچوڑ کیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. بہت خوبصورت. اے اللہ کے رسول، آپ نے مخلوق کو سمجھنا ہے. اگر انسانوں کو سمجھیں گے تو پھر انسانوں کی ساری پریشانیاں آپ سمجھ پائیں گے. لیکن اگر انسانوں کو نہیں سمجھیں گے تو انسانوں سے مربوط چیزیں سمجھنے میں بہت مشکل ہوگی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے. میں ایک جملے کی طرف اشارہ کرتا ہوں اختصاراً. کہا کہ یہ جو اتنی عزت انسان کو دی ہے، کرامت انسانی، ہم اس بات کو ہمیشہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ، یہ بہت ظریف نقطہ ہے، میرے طرف سے یہ پیغام ہے کہ جتنے بھی پروگرام میں آ کے یہاں کرتا ہوں اس میں سے اہم پیغام بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ایک مرتبہ خدا یہ فرماتا ہے کہ میں عالم ہوں، تم لوگ جاہل ہو. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا میں عالم ہوں تم لوگ جاہل ہو، یعنی اپنے علم کو دکھانے کے لیے خدا میدان میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ انسان اور خدا کا مقابلہ نہیں ہے. نہیں، بالکل نہیں. کوئی شک. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں عالم ہوں، تم جاہل ہو، تمہیں ایک عالم کی ضرورت ہے. کیا بات ہے. یہ ہے، یہ ظریف نقطہ یہ ہے. یعنی خدا اپنی طاقت نہیں دکھانا چاہتا ہے. مناجات امیر المومنین جو کوفہ میں پڑھتے تھے، وہاں فرماتے ہیں کہ مولا یا مولا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اس پہر میں سب سوئے ہوئے ہیں، صرف تیری ذات جاگی ہوئی ہے. انت العالم، آپ عالم ہیں. آگے فرماتے کہ انت القوی، آپ قوی ہیں. وانا الضعیف، میں ضعیف ہوں. هل يرحم الضعیف الا قوی. بس جس طرح ہم بچوں کو کہتے ہیں نا کہ بیٹا میرے پاس گھر ہے، میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس کپڑے ہیں، یہ دکھانے کے لیے نہیں ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ بات بتانے کے لیے میرے پاس سب کچھ ہے، مجھ سے لے لو، میں تجھے عطا کروں. یقیناً کیا خوبصورت بات تھی. یقیناً ناظرین، اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ بے شمار چیزیں آج ہمیں ہمارے علماء کرام سے جو ہے وہ سیکھنے کا، سننے کا جو ہے وہ موقع ملے گا. مزید بھی گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. انتہائی اہم اور خوبصورت ٹاپک لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں. بہت وسیع ٹاپک ہے، علم کی بات کی جا رہی ہے. قرآن حدیث کی روشنی میں جو علم کی فضیلت، جو اہمیت ہے، وہ ہمارے علماء کرام جو ہیں ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں. تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. نہیں رہا جی بالکل. حافظ صاحب، ابھی بات ہو رہی تھی انبیاء کرام کے علم کی کہ انہوں نے صرف دین کی تبلیغ نہیں کی، انہوں نے دنیاوی علوم کی بھی تبلیغ کی. اگر اب یہاں پہ ہم بات کریں حضرت داؤد علیہ السلام کی، تو آپ جو تھے وہ زری بنانے کا کام کرتے تھے. تو ہر پیغمبر نے دنیاوی علم بھی حاصل کیا. تو آج ہم نے دین اور دنیا، مطلب جو وہ سٹارٹ میں نے عرض کیا تھا کہ اس پہ ہم آج لازمی گفتگو کریں گے. ہم نے دین اور دنیاوی علوم کو الگ الگ کیوں کر دیا ہے؟ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا آج کا ٹاپک بہت ہی وسیع ہے اور بہت خوبصورت ہے. اور جیسا کہ حضرت علامہ صاحب نے یہ بات فرمائی اور آپ نے یہ بات کہی کہ یہ دونوں علوم جو ہے وہ لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں. ایسے ہی. اور آپ دیکھ لیں، اگر حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں تو غزوہ بدر کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس صورت میں رہا کر دیں گے کہ جو ہمارے مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں گے. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی کس حد تک جو ہے وہ ضروری ہے. اور جیسے حضرت علامہ صاحب نے بات فرمائی کہ دیکھیں، اگر ایک شخص جو ہے وقت کا تقاضا ہے، آج اگر سائنس نے ترقی کی ہے اور ایک انسان جو ہے چاند پہ جاتا ہے، یہ بھی تو ایک علم ہے. ایسے ہی. علم کی بدولت سے ہے یہ. اور جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، جو
جو اعمال کا دار و مدار ہے وہ نیتوں پہ ہے. بے شک. تو یہاں مجھے ایک بات بھی یاد آ گئی, کوئی اللہ والے تھے, ایک سمجھا رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں جی جی کہ وہ کسی شخص کسی بندے کے گھر گئے تشریف لے کے, تو انہوں نے اس اپنے چاہنے والے اپنی عقیدت مند سے پوچھا کہ آپ نے جو ہے یہ روشن دان کیوں رکھا ہے؟ تو اس نے کہا جی اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ ہوا آئے, تازہ ہوا جو ہے وہ حاصل کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ نیت کر لیتے کہ مجھے آذان کی آواز آئے تو ہوا بھی ملتی رہتی اور آپ کو ثواب بھی ملتا رہے گا. اور آج کی اس پروگرام کے حوالے سے یہ بھی میں بات کروں کہ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص علم کی راہ میں رہتا ہے تو علم کی راہ میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ جو ہے علم حاصل کر رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک کی راہ میں رہتا ہے وہ, یعنی اس وقت جو ہم جو ہیں ہمارے اوپر اللہ پاک کا کچھ احادیث میں جو میں نے پڑھا وہ یہ تھا کہ وہ جنت کے راستے پہ گامزن ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اگر وہ فوت ہو جائے تو وہ شہید ہو جاتا ہے. بالکل. تو اس وقت آپ اور ہم جو ہے علم کی گفتگو کر رہے ہیں تو اس وقت ہمارے اوپر اللہ پاک کا خاص کرم ہے, ہم اللہ کی یاد میں ہیں. تو وہ کسی ایک بزرگ سے پوچھا کہ انہوں نے کہا اس وقت ہمیں اللہ یاد کر رہا ہے, تو انہوں نے کہا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون. اللہ تمہیں یاد کرتا ہے تو تب تمہیں توفیق ملتی ہے کہ تم اللہ کی یاد کرتے ہو. تو بات آپ نے کی کہ اگر ایک شخص جو ہے دنیا کا علم جو ہے وہ بھی قرآن و حدیث کے ساتھ لازمی ہے. دنیا کا ایک تقاضا ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ چاند پہ گئے تو کیسے گئے, اور اسی طرح آج یہاں بیٹھ کے آپ کس چینل میں بیٹھ کے پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک علم ہے. اور اسی طرح ہم بیٹھ کے نیٹ سے باقی جو سائنسی علوم ہے ہمارے دین کے لحاظ سے بھی ہماری بہت مدد کرتا ہے. تو یہ سارا میں یہ سارے علم کو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن و حدیث کی برکت ہے. اور آج ہم پیچھے کیوں رہ گئے کہ ہم نے صحیح معنوں میں قرآن مجید, فرقان حمید اور حدیث مبارکہ کا جو ہے وہ مطالعہ نہیں کیا, پڑھا نہیں, سمجھا نہیں, صرف ہم نے قرآن مجید کو ثواب کے طور پہ پڑھنا شروع کر دیا. علامہ کا شعر میں عام طور پہ ضرور پڑھتی ہوں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن. تو یہی وجہ ہے کہ آج ہماری قوم پیچھے رہ گئی ہے, اور قرآن پڑھ کے جن لوگوں نے سمجھا وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے, وہ چاند تک پہنچ گئے ہماری ہی کتابوں سے, ہماری ہی قرآن مجید فرقان حمید کی ایک عظیم نعمت سے. اچھا, بہت سے حافظ صاحب سائنٹسٹ ہیں نا جن کو قرآن کی ٹرانسلیشن زبانی یاد ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اور دیکھیں آپ نے جیسے انبیاء کے بارے میں کہا, انبیاء نے تو سارے کام خود کیے, کر کے دکھایا انہوں نے. جی ہمارے آپ سے سلم دیکھیں آپ کیا پیغام دیا, یعنی ہر وہ کام کر کے دکھایا, ہر وہ علم جو ہے وہ انہوں نے حاصل کر کے دکھایا کہ تاکہ آنے والی جو قوم ہے یہ نہ سوچے. اور آج یہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو صرف ثواب کے طور پہ پڑھنا شروع کر دیا ہے. ثواب تو ہے ہی ہے, وہ تو ہمیں دنیا میں بھی جو ہے وہ کام دے گا اور مرنے کے بعد بھی قرآن ہی مجید ہماری جو ہے وہ سفارش کرے گا. لیکن ہماری یہ سوچیں محدود ہو گئی ہیں. آپ کی اس چینل سے یہ بھی میں پیغام دے رہا ہوں کہ آج ہماری سوچ یہاں تک محدود نہ رہے, قرآن مجید کو پڑھیں, مجھ سمیت سمجھیں اور اس پہ عمل کریں اور اس پہ تحقیق کریں. کیوں قرآن مجید میں کہا کہ غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں جی وہ لوگ کامیاب ہیں جو عقل کرتے ہیں, وہ لوگ ہیں جو یعنی اللہ پاک کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں, ان کو اللہ پاک نے حکمت عطا فرمائی, وہ کامیاب لوگ ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری جو ہے وہ ہماری جو قوم ہے اس نے ترقی نہیں کر سکی, اس جگہ تک پہنچ نہیں سکے کہ جس کی وجہ سے ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو صرف جو ہے وہ ثواب کے طور پر پڑھنا شروع کر دیا ہے. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے ہے کہ باقی جتنے بھی اسامین ہیں کہ تاکہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو سمجھیں. جی بالکل. اور علم کی جو حوالے سے ہے کہ علم ہی کی وجہ سے اس پہ آگے چل کے انشاءاللہ بات کریں گے. علامہ صاحب ابھی آپ نے مولائے کائنات مولا علی شیر خدا وجہ الکریم علیہ السلام کے علم کی بات کی, تو میں بھی پڑھ رہی تھی کہ جب صحابہ صفا قائم ہوتا ہے تو وہاں پہ میتھ کے ٹیچر مولا علی علیہ السلام تھے. تو میں نے اپنے بچوں کو بتایا تو وہ بڑے خوش ہوئے, میری بیٹی کا میتھ بہت اچھا ہے, تو وہ کہتی ہے اس کا مطلب ہے کہ میرے پہ مولا کی بڑی خاص نظر کرم ہے. تو یہ ہم لوگ عام عوام کو کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ ہم یہ علم کی باتیں ہم نے صرف جو ہے وہ یہ جو ہمارے مینٹورز ہیں, ہمارے آئیڈیلز ہیں, میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شروع میں عرض کی, اور وہ ایک بہت بڑا درد ہے یہ کہ ہم نے صرف حسن یوسف کو بیان کیا,
ہم نے ان کے علم پہ بات نہیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقام مرتبہ وہ ہمارا ایمان ہے, لیکن ہم نے آج تک لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ دنیا میں جو پہلی سٹیٹ بنتی ہے اس سٹیٹ میں جو رولز, جو لا, وہ ہمارے نبی نے دیا. ہی واز اے لیڈر, ہی از اے لیڈر انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو ہم یہ باتیں, ہم مولا کائنات مولا علی شیر خدا کے علم کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم جناب سیدہ کائنات کے پردے کی تو بات کرتے ہیں, ان کے ہم علم کی بات نہیں کرتے کہ کیا نالج تھا سیدہ کے پاس. پھر اسی طرح جناب مطلب ایک تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے ہمارے علم کے ماہرین سے. سب سے اہم ترین جو قرآن اور دین کا پیغام یہ ہے کہ حدیث کے اندر یہ بات واضح آ گئی ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن, یہ جو حکمت ہے وہ مومن کی گم شدہ چیز ہے. اگر اس کو لینے کے سلسلے میں اگر منافق سے بھی لے لے, کافر سے بھی لے لے, اس کو لینے کے بارے میں کہا ہے. یقین ہے. اب آپ اندازہ کر لیجئے گا کہ سب سے اہم ترین پیغام اس وقت جہان کے اندر مسلمانوں کے لیے یہی ہے. شہید مطہری ایک عظیم جملہ فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں جب امام ظہور فرمائیں گے اس کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جو سورج ہے وہ مغرب سے نکلے گا. اب لوگوں نے اس پر تبصرہ, تحلیل, تجزیہ کرنے لگا کہ واقعاً یہ سورج جو ہے جو نکلتا ہے طلوع فجر سے غروب تک یہی ہے. تو فرماتے ہیں کہ نہیں, اس سورج سے مراد یہ نہیں ہے, اس سورج سے مراد علم ہے. علم ہے, بالکل. یعنی دنیا ترقی کرے گی, اس حد تک ترقی کرے گی, اور تحقیق کے ذریعے سے, تحقیق کے ذریعے سے جب دین کی طرف جائیں گے اور دنیا کو سمجھیں گے, دنیا کی تمام نشیب و فراز کو سمجھیں گے, تو اس وقت مغرب والے کہیں گے. یعنی یہاں پر جس طرح سورج سے دنیا روشن ہے, اسی طرح علم سے بھی دنیا روشن ہے. کہا کہ آخری زمانے میں جب امام کے ظہور کے نزدیک قرب زمانی امام علیہ السلام میں مغرب سے سورج نکلے گا, یعنی مغرب سے نور نکلے گا, علم نکلے گا. تو پھر وہ لوگ کہیں گے کہ پروردگار تیرے اس دنیا میں. بالکل علامہ صاحب, بہت ہی خوبصورت آپ کا پوائنٹ. اس کو مزید آگے بڑھائیں گے, بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد یہیں سے انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ساتھ میں دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. انتہائی اہم ٹاپک ناظرین جس پہ آج گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, علم کی بات ہو رہی ہے, اور علم بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی جو اہمیت و فضیلتیں ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں. جی علامہ قاسم مومنی صاحب, آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیجیے. جی, وہی شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنی کتابوں کے اندر لا بلا تقریروں کے اندر فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ مغرب سے سورج نکلے گا, اس سے مراد علم ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں, اور الحمدللہ شرق کے اندر بھی تعلیم اور علم اپنے زور پہ ہیں. بے شک. تو لہٰذا میں جو محترمہ نے جو بات بتائی, اصل ریزن کیا ہے جو ہم امتیازات یا تفریق کا جو قائل ہو, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی دو وجہ ہے. ایک, ہماری تربیت نہیں ہوئی, یعنی کس شخص کو کیا بولنا چاہیے, کب بولنا چاہیے, کیسے بولنا چاہیے, یہ ہم نے نہیں کیا. دوسرا جو اہم ترین پوائنٹ ہے وہ کام کی تقسیم کے اندر ہم نے مسائل پیدا کر دی. یعنی جس شخص کو جس کام کو ادا کرنے کے سلسلے میں ذمہ داری دی گئی تھی, اگر وہ کر لیتے تو پھر مسائل حل ہو جاتے ہیں. بے شک. آج معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں جن کو کوئی سیاست سے تعلق نہیں, کچھ لوگ دین میں مداخلت کر رہے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں. بالکل. مثال کے تو معذرت چاہتا ہوں, فزکس والے کیمسٹری پڑھا رہے ہیں, کیمسٹری والے فزکس پڑھا رہے ہیں. آپ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. لہٰذا اگر معاشرے کے اندر تقسیم کار ہو جائے اور اس تقسیم کار کے اوپر لوگ اپنی طاقت, اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر, استعداد جو بچوں کے اندر ہے, نسلوں کے اندر ہے, قوم کے اندر ہے, اس کو بروئے کار لا کر ہر شخص اپنی محوریت کے اندر انصاف کے ساتھ اگر بات کرے ایسے, تو اس صورت میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے. سکاکی میں دیکھیں, آپ نے حضرت سلیمان کے بارے میں بتا دیا. سورہ نمل آیت نمبر 15 ارشاد پروردگار ہو رہا ہے, علم کی اہمیت, انبیاء
اگرچہ ہنرمند تھے. ایسے حضرت داؤد کے بارے میں حضرت سلیمان کو پروردگار عالم نے ملک عطا کیا, ملکن عظیمہ کہا, لیکن پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ چیز قرآن نے آیتوں کے صورت میں بیان کر دیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. یہ سارے ہنر اس لیے سیکھے کہ ہم نے ان کو علم عطا کیا. اب آگے جا کر دیکھ لیجئے, ظریف نقطہ ہے. ملک عظیم دیا, داؤد علیہ السلام کو خوبصورت آواز دی, ہنر دیا, سب کچھ دیا, اس پہ خاموش رہے. لیکن جب علم کے بارے میں جب آگے تو پھر دونوں نے کہا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ. واہ واہ واہ. علم کے بعد اللہ کی حمد کی, اللہ کی ستائش کی. ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے, ہمارے والدین, ہمارے ٹیچرز علم سکھانے کے بعد وہ بچے قانی ہو کر خدا کی ستائش کرے, پروردگار آپ نے ہمیں علم دیا ہے. یہ وہ نقطہ تھا جس کی جانب میں آنا چاہ رہی تھی, اور کہ آپ دونوں جو ہمارے ہیں اسکالرز ہیں کہ اس پہ آئیں کہ جب تک بیلنس نہیں ہوگا, چاہے وہ دین کا علم ہے چاہے وہ دنیاوی علم ہے, اور وہ علم جو ہمیں ہمارے رب سے دور نہ کرے. میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. سب سے ایک خطرناک جنگوں میں سے ایک جنگ ہے جنگ احزاب, جنگ بدر ہے. جی ٹھیک ہے نا جی. جنگ بدر بھی ہے اور جنگ احزاب بھی ہے, اور اسی جنگ احزاب کو ہی جنگ خندق میں کہا ہے. اب آپ جنگ خندق کے اندر آپ دیکھ لیجئے تقسیم کار جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اللہ کا نبی ہے, ٹھیک ہے جی, علم کان وما یکون کا مالک ہے, بے شک, جو سدرۃ منتہا تک چلے گئے ہیں, قاب قوسین کی منزل تک چلے گئے ہیں. بالکل. وہاں پر خندق کھودنے کے سلسلے میں جو علم سلمان کے پاس ہے, ایران جو امپرائر ہے, روم اور ایران کافی عرصے سے آپ کو دنیا کے اوپر 7000 سال انہوں نے دنیا میں حکومت کی ہے, تو وہاں پر جناب سلمان فارسی ہے. اس علم جو دفاع کیسے کرنا ہے دشمنوں سے, کیسے بچانا ہے اپنے حرمت کو, اپنی عزت کو, اپنی ناموس کو, اپنی سرزمین کی کیسے حفاظت کرنی ہے, اس کا علم سلمان کے پاس تھا. لہٰذا سلمان آگے بڑھ کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہے, اور پھر مشورہ پوچھا. فشاورہم فی الامر, مشورہ جب پوچھا تو سلمان کے مشورے کو پروردگار نے کہا یہ میرا بھی مشورہ ہے. کہا یہ جو علم جناب سلمان کے پاس تھا, اگرچہ رسول اللہ جانتے تھے, بالکل ارادہ کر بھی لیتے ہوئے رسول اللہ کے علم میں آ سکتا تھا, لیکن یہ بات سکھانے کے لیے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں ممکن ہے کہ ظاہراً نبی نہ ہو, ظاہراً امام نہ ہو, لیکن یہ دنیا قائم رہے گی, دنیا کا نظام چلانا ہے. اس کے لیے ہر وہ شخص جو اپنے کام میں انصاف کرتا ہو اسے آگے لائے. بالکل, کیا خوبصورت بات, یعنی کہ صاحب علم ہونا ضروری ہے. حافظ محمد عاصم صاحب, اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک خوبصورت سا کلام سن لیتے ہیں ثاقب صاحب سے. جی بسم اللہ کیجیے خوبصورت سا کلام. ویلکم بیک ناظرین, 7ویں دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. انتہائی اہم ٹاپک ناظرین جس پہ آج گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, علم کی بات کی جا رہی ہے, اور وہ بھی قرآن حدیث کی روشنی میں. یقیناً اس وقت عصر حاضر کی اشد ضرورت ہے کہ ہم علم کے صحیح معنی کو سمجھیں اور قرآن حدیث کی روشنی میں ہم جانیں. اپنی رہنمائی جو ہے ہمیں ہماری رہنمائی کرنے کے لیے علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. جی نہیدہ. جی حافظ صاحب, ابھی جیسا کہ ہم علم کی مقصدیت پہ بات کر رہے تھے, تو ابھی اہمیت اور فرضیت کی طرف اپنے سفر کو لے کے چلتے ہیں. تو اگر علم کی اہمیت نہ ہوتی تو کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفا کا قیام نہ کرتے, کبھی بھی آپ جو ہیں وہ ہمیں حکم نہ دیتے علم حاصل کرنے کا, یہاں تک کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک کیوں نہ جانا پڑے. کہ علم کے سفر کی اتنی اہمیت ہے, تو علم حاصل کرنے کی کتنی اہمیت ہوگی, قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت ہمارا ٹاپک ہے, اور ایسا ہے کہ ہم اہل علم کی گفتگو سے مستفید بھی ہو رہے ہیں اور دل کو سکون بھی مل رہا ہے. بالکل. تو جیسے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم اگر
سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے اور عبادت کر رہا ہے، سبحان اللہ، اس سے افضل جو ہے وہ عالم ہے۔ واہ کیا بات ہے، اب یہ حدیث شریف جو ہے نا ہمیں ہلا دیتی ہے ہلا دیتی ہے بالکل، کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنے والا اور ایک عالم اس کا کتنا بڑا ایک مقام ہے۔ اور اسی طرح کثرت سے جو احادیث مبارکہ میں ہے، ایک حدیث شریف میری آنکھوں سے میری نظر سے گزری تو میں حیران ہو گیا۔ ایک عالم علم جو حاصل کرتا ہے اس کا مقام اتنا بڑا ہے، اس سے بڑھ کے ہے ایک شخص حج کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حج میں کتنی محنت ہے، جو حضرات جن کو اللہ پاک نصیب کرتا ہے، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے، کتنی مشقت ہے، کتنی محنت ہے۔ یعنی حج کے اندر آپ کی جسم کی بھی مشقت ہے، آپ کی روحانی بھی مشقت ہے، جسمانی بھی مشقت ہے، آپ کی ذہنی بھی مشقت ہے، لیکن اس کی برابر اس سے افضل ہے جو عالم ہے۔ عالم ہے بالکل۔ تو اب اس سے پتہ یہ چلا کہ علم حاصل کرنا اور علم والے کا مقام کیا ہے، یعنی وہ اس کا مقام بہت بڑا ہے۔ فقہ کے ایک امام گزرے امام شافعی جی، تو آپ یہ بات فرماتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں بہت سارے لوگوں سے مناظرہ جیت جاتا ہوں اور بہت ساروں سے میں ہار جاتا ہوں۔ یعنی کہنے کا مقصد کل حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم رکھنے والے اور نہ رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں بہت سارے لوگوں سے مناظرہ ہار جاتا ہوں، اہل علم سے جیت جاتا ہوں اور جاہلوں سے میں ہار جاتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کی فضیلت، علم کی برکت، علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یقیناً آخر اس کے اندر کچھ حکمتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت ساری آیات ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ نہیں جانتے تو آپ اہل ذکر اہل علم سے پوچھیں آپ۔ تو اچھا حافظ صاحب، ابھی آپ مقامات کی بات کریں تو جو عرفہ گزرے، جو ہمارے امام جو ہیں سب ہیں، پھر جتنے بھی عالم حضرات ہیں، وہ اس وقت علم لینے سے کسی سے ان کے اندر وہ حیا یا شرم نہیں آتی تھی، ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ آپ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میرے پاس اگر آج یہ علم ہے تو اس لیے کیونکہ میں شاگرد ہوں جناب امام جعفر الصادق علیہ السلام کا، آپ فخریہ انداز میں بتاتے تھے، آج یہ چیز نہیں ہے۔ اصل میں اب جیسے آپ نے بات کی تو مجھے حضرت ابن عباس جو مفسر قرآن تھے، بے شک بہت بڑا نام اور بہت بڑا ان کا نام ہے، اور پہلے مفسر قرآن تھے، قرآن کی تفسیر کرنے والے تھے، بالکل بالکل، تو آپ کی اس جملے سے مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ آپ کی صحبت میں، آپ کی مجلس میں 70 سال بڑی بڑی ایج کے لوگ آپ کی عمر، آپ کی اس مجلس میں بیٹھ کے آپ سے علم حاصل کرتے تھے۔ اصل میں آج ہم باقی جتنے معاملات ہیں دنیاوی لحاظ سے، ہم ان معاملات میں نہیں شرماتے، لیکن علم کے حوالے سے ہمارے اندر جو ہے وہ ہچکچاہٹ ہے، بہت بڑا المیہ، بہت بڑا، اور جس کی وجہ سے ہم پیچھے سے پیچھے جو ہے وہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ سب سے پہلے انسان کو علم کا جذبہ رکھنا چاہیے اور علم سے محبت رکھنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، جیسے آپ نے کہا امام جعفر صادق کی اور امام اعظم ابو حنیفہ کی، کہ وہ علم حاصل کرنے میں شرماتے نہیں تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات ہے کہ آپ کی صحبت میں بڑی عمر کے لوگ بھی آ کے آپ سے علم حاصل کرتے تھے، مستفید ہوتے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ علم حاصل کرنے میں چھوٹا یا بڑا کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اگر آپ سے کوئی ایج میں چھوٹا بھی ہے، اس کے پاس علم زیادہ ہے، تو اس کی صحبت میں بیٹھ کے آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جتنا علم حاصل کریں گے اتنا اللہ پاک کی آپ کے اوپر نظر کرم ہوگی، اور علم سے ہی آپ کی پہچان، آپ اپنے رب کو پہچانیں گے، اپنے آپ کو پہچانیں گے، اور جتنا آپ کے پاس علم ہوگا اتنا آپ جو ہے اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کے ساتھ آپ کی قربت ہوگی۔ آپ علم رکھیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ میں علم کا شعر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ بالکل، اس سے بڑھ کے ہم کہاں آگے جائیں،
مطلب کہاں تک ہم جائیں. اچھا حافظ صاحب، جیسا کہ ابھی پہلے میں انبیاء اکرام کی عرض کر رہی تھی کہ ہم نے صرف جو ہے وہ ان کے حسن کی بات کی، ان کے مقام کی بات کی، ہم نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے پاس کتنا علم تھا. اسی طرح آج ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے، میں فقہ کا نام تو نہیں لینا چاہوں گی، حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا. ہم ان کی کرامتوں کا تو ذکر کرتے ہیں، لیکن کیا کمال کا علم تھا آپ کے پاس. آپ ہر روز جو ہے وہ کسی بھی علم کے بارے میں 7 قسم کے علوم پہ آپ واز فرماتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی ایک قرآن کے ایک ایک حرف کی آپ 11 تفسیریں بیان کر دیتے تھے. ہم نے جو ہے بس یہ بتانا چھوڑ دیا. یہی وجہ ہے کہ آج ان کے ہم جو اصل مقصد ہے، اصل مقصد بالکل، جتنے بھی ہمارے بزرگان دین ہیں، آپ غوث اعظم کو لے لیں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، جی انہی کے ذکر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ تصوف کے اندر بالکل حضرت علامہ صاحب بھی جانتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں، آپ نے علم حاصل کیا ہے. ان کی جو فضیلت تھی وہ علم تھا، آپ نے پڑھا ہے. اگر آپ یہاں اسلام آباد کی حدود میں بات کرتی ہیں تو بڑی امام سرکار کو دیکھ لیں، بالکل حضور پیر میر علی شاہ کو حضور دیکھ پیر لیں. میر علی شاہ صاحب، آپ نے علم حاصل کیا، آپ علماء کی صحبت میں بیٹھے، آپ نے پھر علم کو جو ہے وہ تقسیم کیا. تو یہی وجہ ہے کہ آج ہماری سوچ ان کی کرامت تک ہے لیکن ان کے علم تک نہیں ہے. تو اس پہ ہمارے وہ شیخ حضرت عبداللہ جان صاحب علیہ رحمہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اللہ والوں کی کرامت کو دیکھتے ہیں لیکن اللہ والوں کی استقامت کو نہیں دیکھتے. استقامت کیا تھی؟ استقامت ہی سب سے بڑی جو ہے کرامت ہے. بالکل. تو یہی وجہ ہے کہ آج علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کی کرامتوں تک محدود رہ گئے ہیں. ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو کرامت کی وجہ سے کرتے ہیں، علم کی وجہ سے نہیں کرتے. اگر ہم آج ان کے ساتھ محبت علم کی وجہ سے کریں تو ہر شخص محبت کرنے والا وہ علم سے جو ہے وہ حصول کی طرف چل پڑے گا، سے جو ہے وہ واقفیت والا ہو، واقف ہو. تو یہی وجہ ہے کہ آپ کا جو ٹاپک ہے آج کا علم کا ہے، اور یہ بہت ہی وسیع جو ہے وہ ٹاپک ہے، دن رات گزر جائیں گے لیکن یہ مکمل نہیں ہوگا. جو ہے وہ نہیں ختم. علامہ صاحب ابھی جس طرح ہم فضیلت پہ اور فرضیت پہ اور مقامات پہ بات کر رہے ہیں، تو جہاں پہ اہل بیت طہار علیہ السلام کا جو مقام ہے، وہ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بلڈ ریلیشن ہونا یا آپ کی اولاد ہونا وہ تو ہے ہی ہے، ایک طرف علم کا جو ٹرانسفر ہونا، وہ جتنا گھر والوں کو علم عطا کیا جاتا ہے اتنا در والوں کو نہیں کیا جاتا. تو ایک جو ایک امپورٹنس ہے اہل بیت طہار علیہ السلام کی آج کے ہمارے اس موضوع کے حوالے سے، وہ علم بھی تو ہے. حقیقت میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ سیرت اہل البیت علیہم السلام کو دیکھیں اور سیرت اصحاب کرام کو دیکھیں، حتیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مسائل علمی کے لیے کہتے تھے کہ فرماتے تھے کہ آپ جائے اس کا حل امیر المومنین علی علیہ السلام. کئی جگہوں پہ سوال کیے، ان کے جواب کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ ان کا جواب ان کے پاس بھیج دیا. اہل البیت دیکھیں، ہم اپنی زیارتوں کے اندر ایک جملہ فرماتے ہیں، آپ اس کے اندر ظرافت ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. سلام ہو آپ پر جو اہل بیت اطہار ہے، جو نبوت کے گھرانے کا اہل ہے. واہ. میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کروں، یہ انتہائی ظریف نقطہ ہے. نبوت کا معنی کیا ہے؟ یہ علم کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں. نبی کے 2 معنی ہیں. ایک نبی نبو سے ہے، یعنی رشد کرنے والے کو، نشو نما کے نام میں ہے. یعنی نبی کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانوں کی نشو نما کرے. جس طرح ایک باغباں اس گلاب کو فصل بہار میں کاشت کرنے کے بعد، بونے کے بعد، اس کی نگہداری کرنے کے بعد جب نوروز آ جاتا ہے تو پھر وہ کھل جاتا ہے. اسی طرح ہر انسان کی مثال اس گلاب کی ٹہنی کی طرح ہے. یہ نبی کے ہاتھوں میں دیا جاتا ہے. نبی اپنے علم، فضل، تقوی، درایت اور خدا کی طرف سے عنایت کی وجہ سے اس عالم میں انسان کو کھلا دیتا ہے. کیا خوبصورت بات. علامہ صاحب ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آپ کی بات کو ہم کمپلیٹ کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। इंतहाई अहम टॉपिक है नाज़रीन जिस पे आज गुफ्तगू हो रही है, इल्म की बात करें, कुरान हदीस की रोशनी में बात करें तो यकीनन बहुत वसी टॉपिक है और इल्म की अहमियत और फजीलत को जानना इस वक्त हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। जी इलामा कासिम मोमिनी साहब, आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए। उसका तर्जुमा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वत, सलाम हो आप पर क्योंकि आप नबूवत के घराने का अहल है। नबूवत के घराने का अहल है। नबी के बारे में अर्ज़ करता, नबी के दो माने, एक नबू से है यानी रुश्द देना, इंसानों को कमाल की तरफ लेके जाने को नबी कहते हैं। सही। और दूसरा जो माना नबी से नबा से है, नबा का मतलब खबर से है। कहा कि हमारा काम यह है कि वहाँ से खबर देकर लोगों को मालूमात फराहम करें। क्या बात। बिल्कुल। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया इस उम्मत के लिए सबसे अजीम सरमाया अहलुल बैत है कि जिसके दर पे अगर आ जाए तो सलमान फ़ारसी सलमान मोहम्मदी में तब्दील हो जाता वाह है। वाह वाह, बेशक। ये अबाज़र का नाम असली नाम अबाज़र नहीं है, कोई और है, लेकिन अबाज़र का मतलब कीमत को कहते हैं, कीमत को, पैसे को कहते हैं। अगरची ये एक मामूली सा बंदा था लेकिन दरे अली और दरे बतूल पर इल्म हासिल करने की वजह से वो अल्लामा अबाज़र साहब वो शेर भी तो है ना, बेज़र को अबू ज़र बना तेरी देता है। रहमत ने किया है। और ये अगर इंसान हकीकी मानों से अगर अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर से अगर कोई हासिल करे तो अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काम मोजज़ा दिखाना है, उनके चाहने वालों का काम करामत दिखाना है। आप इन्होंने बता दिया बड़े बड़े औलिया अल्लाह, वो बड़े बड़े सूफिया कराम ने ये सरजमीन जहाँ बुत परस्ती थी, बुद्धिज़्म, सेकिज़म्स, जैनिज़म्स मज़हब में घेरे हुए थे, इनको किन लोगों ने नूर इल्म और नूर दीन की तरफ लेके आए? वही हैं जो अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हमारे जो असहाब और यारान जिन्होंने हकीकी मानों में अहल बैत की पैरवी की और हकीकी मानों में रसूलुल्लाह की पैरवी की, वही है। यानी हम करामत दिखाने के लिए उस घर के ऊपर हाजिरी देते हैं। एक दिन फरमाते हैं कि जनाब अबाज़र आए सलमान के घर पे, तो उनकी हांडी पक रही थी, उबल रही थी, नीचे कोई आग नज़र नहीं आई। तो अबाज़र ने सवाल किया कि सलमान ये मैं क्या देख रहा हूँ, हांडी उबल रही है, आग के असरात नहीं है। तो इन्होंने कहा कि दरे बतूल पे एक उम्र नौकरी की है, अगर आग के ज़रिए से हांडी उबालूं तो फिर दूसरे लोगों और मुझ में क्या फ़र्क? क्या फ़र्क, क्या बात है, क्या बात। आज ये अहम पैगाम बताना चाहता हूँ मैं। जी। इल्म तो हमने हासिल करना ही करना है। इल्म हमारी विरासत है, इल्म हमारे लिए करामत है, बिल्कुल। इल्म हमारे लिए इज्जत है, इल्म हमारे लिए वक़ार है। लेकिन इस इल्म के ज़रिए से हमने उस पहलू को उजागर करना है जिसमें सबसे ज़्यादा इंसानियत के खिदमत, इंतहाई माज़रत, आज आप देख लीजिए यूरोप में इल्म हासिल करते हैं और साथ साथ उस इल्म के ऊपर अमल करने के लिए फराहम करते हैं। मैंने कई आर्टिकल्स पढ़े हैं कि जिसमें यूरोप के स्कूलों में बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो महीने में एक दिन इनके वालिदैन को लेटर्स लिखते हैं कि आप इस तरह करें कि मिसाल के तौर पर एक एक सेंट्स हो, एक एक रुपये हो, या मिसाल के तौर पर एक एक डॉलर हो, आप दे दें। फिर देने के बाद फिर उससे कॉपी पेंसिल वगैरह ख़रीद लेते हैं और जिस जगह पे स्कूल है उस जगह से आउटडोर पे ये लोग चले जाते हैं और गरीब मोहल्लों में जाकर उन स्कूलों में दौरा करवाते हैं इन स्कूलों के बच्चों को, और उसमें फिर बताते हैं कि किन किन लोगों के पास कापियाँ नहीं है, पेंसिल नहीं है, उनको देते हैं। यानी इब्तिदा ही से इल्म के बाद अमल करने का तरीका बिल्कुल ज़बरदस्त सिखा देते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है, हम तो सिर्फ और सिर्फ ये उनको कहते हैं कि आप पढ़े, बस पढ़े, अमल करें। और हमने जो है ना वो हमारा जो आज पाकिस्तानी सोसाइटी का एक अलमी है कि हमने ग्रेड्स लेने में, पोजीशंस लेने में बच्चों को लगा दिया। एक और जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, ये शायद इस वक्त क्योंकि मसाइल ज़्यादा है इसमें, अगर मैं कहूँ कि मौलाना साहब कैसी बातें कर रहे हैं, तो वो देखें उलमा मशाइख हमारे बुज़ुर्गान फरमाते हैं कि आप आसान तरीक़े से इसी दीन के ऊपर, इसी इल्म पर आसान तरीक़ा ये है कि आप जब दस्तरखान पे आ जाए, जिस दिन अच्छा खाना पका हो, एक प्लेट खाली रखे बीच में, फिर कहे कि सब अपने अपने खानों में से एक एक चम्मच उसमें डाल दें।
اس میں ڈالیں گے تو فرض کیجیے اگر 6 لوگ ہیں تو پھر تقریباً 6 چمچ آ گئے تو وہ پلیٹ بھر گئے. تو پھر ہم کھانا کھانے کے بعد پھر والد صاحب اس کے اوپر ڈھکن لگا کے یا بند کر کے لے کر جائے اپنے بچے کو. ایک دن ایک بچے کو لے کر بائک کے اوپر یا کسی بھی طریقے سے اس کو لے کر اس محلے کے اندر جو غریب ترین بندہ ہے اس کے دروازے کو کھٹکھٹا کر کہے کہ آج ہمارے گھر میں یہ اچھی چیز پک گئی تھی, اس میں ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں. زبردست. بالکل. صدقے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فقیر کو دیکھیں, فقیر کی وجہ سے آپ کا دل ٹوٹے پھر اس کو دے دیں, بلکہ آپ نے جب کہا کہ انسانیت کی خدمت کرو, ہمسائی کا حقوق ادا کرو, اس ادا کرنے کے سلسلے میں ہمارے اساتید, ہمارے والدین کس حد تک سیریس ہے. اس کے لیے طریقہ کار یہی ہے کہ انسان کوئی بھی نعمت نظر آئے اس میں کھانے والے سے زیادہ اس کے علاوہ جو مستحقین ہیں اس کے اوپر اگر اس کی نگاہ چلی جائے تو اس کا جو علم ہے اس کے لیے رہنما بن جائے. بالکل بالکل. حافظ صاحب ابھی چونکہ ہم ایک اور نقطے کی طرف چل پڑے ہیں, اور اگر ہم اپنی پاکستانی سوسائٹی کی بات کریں تو ہم نے ایجوکیشن سسٹم کو 3 درجوں میں جو ہے وہ لا کے کھڑا کر دیا یا تقسیم کر دیا. ایک اگر دین کے علم کی بات کریں تو وہ ہمارے مائنڈ میں فوراً سے مدرسہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے مائنڈ میں بالکل کالج یونیورسٹی نہیں آتی, اور یہ بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑا المیہ ہے. پھر سیکنڈ جو ہماری جس کو ہم مڈل کلاس سوسائٹی کہتے ہیں, ان کے اسکول ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, اور پھر ایک ہائر لیول کے جن کی فیسز ڈالرز میں پے ہوتی ہیں, اور ایک مطلب جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑے لیول کا اسکول, کالج, یونیورسٹی ہے جہاں پہ لاکھوں میں روپوں میں فیسز ہوتی ہیں. اب وہ جو لاکھ روپے جس کی ماہانہ فیس ہے, وہ بچہ کبھی بھی مدرسے والے بچے کے ساتھ مائنڈ میچنگ نہیں ہوگی اس کی. ایسے اب جو بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے وہ کبھی بھی اس کالج یونیورسٹی میں جا کے اپنا مقام نہیں بنا سکے گا جہاں پہ وہ 1,00,000 1,50,000 فیس والا بچہ پڑھ کے آ رہا ہے. بہت بڑا المیہ ہے, اس کو کس طرح سے سلوشن کی طرف لایا جا سکتا ہے؟ یہ آپ کا بہت ہی ایک اہم اور بہت ہی ایک اچھا سوال ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے علماء کرام دنیاوی لحاظ سے بہت سارے معاملات میں پیچھے بھی رہ چکے ہیں. بالکل بالکل. ہمارے مدارس کے اندر حفظ کی کلاس ہوتی ہے, درس نظامی ہوتی ہے. اب ایک شخص ہے جو 10 سال درس نظامی لگائی, درس نظامی پڑھے, مفتی بنے, عالم بنے, اب اس کے پاس کمپیوٹر کی سہولت نالج نہیں ہے, بالکل نیٹ کا نالج نہیں ہے, تو ظاہری بات ہے کہ درس نظامی تو ہے لیکن جو وقت کا تقاضا ہے, جب اس کے پاس یہ تعلیم نہیں ہے تو وہ پھر اس کا اور یہی بہت بڑی وجہ ہے اس کا آپس میں جیسے آپ نے ان کا کہا پھر وہ علم میں کافی پیچھے ہے. اس کے لیے تو میں یہی آپ کی اس چینل کے تھرو پیغام بھی دے رہا ہوں کہ سب سے پہلے اس میں حکومت کو جو ہے وہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ ہمارے مدارس کے اندر بالکل اس کمی کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھیں اور اس کمی کو جو ہے وہ پورا کریں کہ مدارس کے اندر حفظ کے ساتھ ساتھ کمپیوٹرائزڈ کمپیوٹر کی بھی ایجوکیشن. اچھا حافظ صاحب, کچھ ادارہ جات ہیں ایسے, نام نہیں میں یہاں پہ لینا چاہوں گی, جہاں پہ درس نظامی اور ان تمام علوم کے ساتھ ساتھ بچے کو ایف ایس سی اور بی ایس سی بھی کروایا جاتا ہے. ان بچوں کے رزلٹ بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ جب مدارس سے تیار ہو کے نکلتے ہیں تو وہ اگر ان کو اپنی فیلڈ میں جاب نہ ملے, تو وہ روزگار کا ذریعہ نہ بنے, تو وہ دوسری فیلڈ میں بھی کام کرتے ہیں. اب ایک بچے نے اگر صرف درس نظامی کیا ہوا ہے تو آپ بتائیں پاکستان میں اس کو کہاں پہ جاب ملے گی, سوائے کسی مسجد میں, مسجد کے پھر وہ بزنس کرے گا. اور ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آپ کی بات کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ساتھ شامل پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ٹاپک ناظرین جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, قرآن حدیث کی روشنی میں جو علم کی اہمیت و فضیلت ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. جی حافظ محمد عاصم صاحب, آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیجیے. کہ آج وہ لوگ بہت پیچھے رہ چکے ہیں
جن کے پاس صرف درس نظامی ہے، دنیا کے لحاظ سے جو ہے ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ اور کوشش کریں کہ ہمارے مدارس کے اندر دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم سے بھی جو ہے وہ آگاہ کیا جائے، کمپیوٹر کی کلاس ہو، باقی جو چیزیں ہیں۔ صرف ایک موبائل کے ذریعے ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ فائدہ جو ہے ہمارے علماء کرام کو ہوا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ علماء کرام یا حفظاء نالائق ہیں، یا بلکہ میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بات پائی جاتی ہے، جو سب سے نکھٹو بچہ ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس کو مدرسے میں ڈالتے ہیں، وہی بچہ حفظ کر کے خود بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ اپنا ایک سلسلہ جو ہے وہ چلاتا ہے، بلکہ بعض ٹائم پوری فیملی کے ساتھ وہ جو ہے وہ تعاون کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دین کی برکت ہے، کوئی علماء کرام کی وہ نہیں ہے، وہ ہماری سر آنکھوں کے تاج ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے دوست احباب ایسے ہیں، اس میں ہم بھی شامل ہیں، کہ ہم نے حفظ کر لیا، درس نظامی پڑھ لی، اب ہماری ایج ہوگی 32، اب شادی ہے، باقی مسائل ہیں، اب جاب نہیں مل رہی۔ بہت سارے علماء کرام یہاں پہ بھی ایسے ہیں کہ اب مسجد میں 8,000 ان کی سیلری ہے، 10,000 سیلری ہے، وہ بزنس کرتے ہیں، اب وہ بزنس کرتے ہیں، مسجد کے معاملات میں رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے، نہ ادھر کر رہے نہ ادھر کے رہے، اب لوگ بھی پھر ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا المیہ بن چکا ہے، یہ بہت بڑی آپ نے ایک بات کی اور لمحہ فکریہ ہے، اور یہ بہت بڑے بگاڑ کا شکار ہو چکے ہیں۔ دعوت دی آپ نے، اس پہ ہمارے مدارس کی علماء کرام کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے غور و فکر کریں، اور ہمارے مدارس کے بچوں کو اس حد تک وہ تیار کریں کہ دین کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے دنیا کے علوم سے بھی جو ہے وہ واقف ہو جائیں۔ پھر بھی میں یہ عرض کروں کہ آج ہماری سوچ تھوڑی محدود اچھا، اگر اب اسی کو اگر ہم الٹ کر لیں، ٹھیک ہے، ہم وہ جو ہائر ایجوکیشن اور جو میں نے آپ کو بولا جس کو ہم انگلش میڈیم سکولز اور کالجز کہتے ہیں، اب وہاں کا المیہ کیا ہے کہ وہ صرف دنیاوی علوم، اب وہ جو بچے ہیں نا وہ دین کے علم سے دور ہو گئے ہیں، ان کو دین کے احکامات تو دور کی بات ہے، ان کو تو قرآن پاک پڑھنا تک نہیں آتا۔ اب ہم تھوڑا سا اس طرف چلتے ہیں، اس میں بھی ان لوگوں کی بہت کمزوری ہے، دین سے دوری ہے۔ اچھا، یہ بھی ہوا تھا نا پہلے جو علماء کرام قرآن کی تفسیر اور ترجمہ مسٹ کر دیا گیا میٹرک تک۔ جی، یہ بہت اچھا اہم کردار ہے اور یہ ہونا چاہیے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں تو یہ بہت ہی لازم ہے۔ دیکھیں، ہم بیسیکلی تو مسلمان ہیں، ہماری جو اصل زندگی ہے وہ مرنے کے بعد ہے، بالکل دنیا کی زندگی کے حساب سے بھی ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ اب جیسے یہاں مدارس میں یہ کمزوری ہوئی جس کی وجہ سے اہل علم دنیا کے لحاظ سے تھوڑے پیچھے رہ گئے، اسی طرح دنیا داری کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو ان سکولوں کے اندر جو ہے وہ دین سے دوری ہے۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک صوفی تھے، بزرگ تھے، اللہ والوں کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، وہ آپ کو بڑی دعوت فکر دیتے ہیں، اور اسی لیے جو صوفیاء کی صحبت میں رہتا ہے وہ ہمیشہ خیر پاتا ہے۔ کیوں؟ وہ اہل نظر لوگ ہیں، حکمت والے لوگ ہیں۔ تو وہ ایک صوفی تھے اور وہ گزر رہے تھے، تو ایک ریڑھی والا جو ہے آواز دے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اچھے سنگترے لے لو، اچھے سنگترے لے لو، اچھے سنگترے لے لو، جو اصل جو آپ کا ٹاپک ہے دعوت فکر، میں اس طرف جا رہا ہوں۔ تو وہ کھڑے ہو کے سوچنے لگے، دیکھنے لگے، کسی مرید نے کہا، کسی چاہنے والے نے کہا، حضرت آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ غالباً حضرت بابا فرید گنج شکر کی بات ہے، ان کی چیخ نکلی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ بیٹا حالت غش میں چلے گئے، کہہ رہا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اچھے سنگترے لے لیں۔ انہوں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھے سنگترے لے لیں، جو اچھوں کے ساتھ لگ گیا وہ تر گیا۔ اچھے سنگترے، آج بات یہ ہے ہمارے معاشرے میں ہماری سوچ چھوٹی ہو چکی ہے۔ اگر میں دین سے تعلق رکھتا ہوں تو بعض ٹائم چھوٹی سوچ ہوگی کہ جس کی وجہ سے دنیا کے لحاظ سے پیچھے رہ جاؤں گا۔ ہماری سوچوں میں جو ہے وہ تبدیلی آنی چاہیے۔ اگر ایک دنیا دار ہے تو اس کی سوچ دنیا کے حد تک نہیں ہونی چاہیے، ایسی سوچ ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جو ہے وہ اس قابل بنائے کہ دنیا کا بھی مقابلہ کر سکے، اور جو ہے وہ اپنی آخرت کے حوالے سے بھی کچھ جو ہے وہ سوچ و فکر کر سکے۔ تو یہی آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں یہی پیغام دوں گا کہ آج ہم نے اپنی سوچوں کو جو ہے وہ سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے یقیناً۔ علامہ قاسم مومنی صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی طرف گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے خوبصورت سا کلام جو ہے وہ سن لیتے ہیں۔ جی محمد ثاقب صاحب، بسم اللہ کیجیے۔
बैक नाज़रीन, सत्र में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, इंतहाई अहम टॉपिक जिस पे बात की जा रही है, इल्म की बात की जा रही है, उसकी अहमियत और फजीलत को समझा जा रहा है, वो भी कुरान हदीस की रोशनी में बयान किया जा रहा है। नहीं, इतना खूबसूरत, इतना वसी टॉपिक है, प्रोग्राम का वक्त आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ा, लेकिन अभी भी लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस करना बाकी है। अच्छा, मैं भी पैनल पे भी डिपेंड करता है आपका पैनल आपके क्वेश्चंस को किस तरह से आंसर कर रहा है और किस तरह से वो बात के रुख को आगे लेके चल रहा है। और सच टीवी का तो खासा है कि हमारा पैनल भी बहुत ज़बरदस्त होता है, कोई शक नहीं, बिल्कुल। अच्छा अलामा साहब, आज अगर हम अलूम को देखें तो एक समंदर है अलूम का, ऐसे ही, ठीक है। उसकी जो बेस है वो बेशक कुरान पाक है, तो जहाँ पे हम जो हैं वो आए दिन इतने असरार और रमूज़ हमारे सामने खुलते जा रहे हैं। अगर हम फ़कत स्पेस की बात करें तो आए दिन नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं। अब ये जितने भी अलूम हैं इनकी मैंने कहा कि इनका जो बेस है वो कुरान पाक है, तो हर आने वाला दिन और जब ये अलूम खुलते हैं हमारे सामने, असरार और रमूज़ खुलते हैं, तो हम अल्लाह के करीब होते जाते हैं। अभी जिस तरह ये जेम्स वेब टेलीस्कोप की कुछ तस्वीर जब सामने आई तो वो इतनी खूबसूरत कहकशाएं, इतनी खूबसूरत कहकशाएं कि ज़ुबान से वो अल्लाह अकबर जो है वो फ़ौरन से निकलता है। तो इल्म, असल इल्म ही वही है जो हमें खशियत इलाही अता करे, जो हमें खुदा के करीब कर दे। लेकिन आज का अगर हम अपना एजुकेशन सिस्टम देखते हैं तो ये तो हमें वो किसी और डगर पे लेके चल रहा है। परवरदिगार आलम ने इस उम्मत को उम्मत वसत करार दिया है, और उम्मत वसत यानी मुअतदिल तरीन उम्मत करार दिया है, और इसके लिए नबी ये रहमत है, बेशक ख़ातमुल अंबिया है। ख़ातमुल अंबिया एक इनाम है, बेशक, ठीक है ना जी। इसी तरह इमामत एक इनाम है, महदवियत एक इमाम है, जिसके इंतज़ार में चौथे आसमां पे हज़रत ईसा इंतज़ार कर रहे हो, उसका नाम मेहदी इसीलिए है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ हर इंसान की हिदायत करने वाला है। अच्छा अलामा साहब, सॉरी आपकी बात को कट, मैं एक जुमला कहती हूँ कि जनाब आमद सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम, क्या अहमियत है आपकी कि क़यामत भी आपके दर पे हाथ जोड़े खड़ी है कि जब तक सैयदा कायनात का ये शहज़ादा दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएंगे तो क़यामत की क्या मजाल है कि वो आ जाए। तो अर्ज़ करने का मतलब ये है कि परवरदिगार आलम ने इस उम्मत को हर नेमत से नवाजा है। इस तरह नबी रहमत दिए, हबीब इलाहुल आलमीन दिए। इसी तरह आप देख लीजिए अहलुल बैत या असहाबे यारान के बारे में बता दीजिए कि एक से बढ़कर एक है। इसका मतलब यही है कि इसके हर काम के अंदर परवरदिगार आलम ने एक ख़ास लुत्फ़, एक ख़ास मेहरबानी रखी है। मैं इंशाल्लाह उसकी तरफ इशारा करूँगा, लेकिन वो जो आपने पहले हाफिज़ साहब से जो सवाल किया था वो एक अहम सवाल है, मैं उसकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ। प्रॉब्लम क्या है, असल मसला क्या है, अहम सवाल है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह देखा जा रहा है। देखिए जी, अगर अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खुसूसन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तरबियत की अपने यारान की, जिसमें से दो अजीम शख्सियतें हैं, एक जो बरजस्ता शख्सियतें हैं, एक जनाब कुमैल बिन ज़ियाद नख़ई है, जो दुआए कुमैल और इरफान और तसव्वुफ़ का बहुत अजीब नाम है। बेशक बेशक। दूसरे अगर आप देखें मालिक अश्तर है, बिल्कुल, जो एक सलहशूर और अलमदार सिपाह है, अमीरुल मोमिनीन का सिपाह सालार है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप देख लीजिए कि ज़ाहिरन देखा जाए तो फिर जनाब मालिक अश्तर बहुत मशहूर है, लेकिन एक लफ्ज़ शिकायत तक जनाब कुमैल के पास नहीं है। वो अपने एतबार से दुआओं में गर्क है। यानी हर शख्स अपने एतबार से अपनी चीज़ की मार्केट वैल्यू पैदा की हुई थी। ऐसे आज हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने दीन के मार्केट वैल्यू को नहीं समझा है, न दुनिया के मार्केट वैल्यू को समझा है। लिहाजा कहीं पर भी आपको ये एतराज़ करते हुए नज़र नहीं आते कि या अमीरुल मोमिनीन वो हाँ जी उस बॉर्डर के ऊपर है, या दुश्मन के ख़त के मुक़द्दम ख़त के ऊपर है लड़ने के लिए, और मैं सिर्फ कूफे के अंदर एक जगह पे मैं इबादत कर रहा हूँ। एतराज़ नहीं है, दोनों अपनी जगह पे सही काम कर रहे हैं। और ये जो सबसे बड़ा अलमिया मैं आज बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा अलमिया मसले का हल क्यों नहीं हो रहा है। ये जो अच्छे एजुकेटेड लोग या अच्छे स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूलों में जो पढ़ रहे हैं या बड़े बड़े दरसगाहों में जो पढ़ा रहे हैं, इसमें मसले का हल क्यों नहीं। इसलिए कि जहाँ तक बंदे हक़ीर
کی نگاہ میں یہ ہے کہ جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی اپنے رول کو، کریکٹر کو کریٹ کر رہے ہیں، اس میں غلطی ہے. وہ غلطی کیا ہے کہ وہ ایک کام سکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں، اس میں اس کی اپنی تشفی نفس ہے، اس وجہ سے پریشانی ہو جاتی ہے. یعنی فرض کیجئے میں ممبر پہ جاتا ہوں، ٹھیک ہے جی، میں ممبر پہ جاتا ہوں، مجھے ایک چیز بری لگی ہے اور ایک شخص وہ برا کام انجام دے رہا ہے، لیکن وہ کیوں برائی میں مبتلا ہے اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے. کیونکہ میں اچھا ہوں، مجھے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے، لہٰذا وہ برا کام کر رہا ہے، میں ممبر پہ چڑھ کے اس کے لیے خوب سناتا ہوں. اس سے میرا نفس آرام ہو جاتا ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے جی. آج ہر شخص اچھا کام کرنے کی تلاش میں ہے، لیکن اس اچھائی کے سلسلے میں اپنے نفس کو آرام کرنے کے چکر میں. ہاں جی، معذرت چاہتا ہوں خواتین کے لیے، ہاں جی سنا دی میں نے، بس آرام ہو گیا، دل بیٹھ گیا. آج میں لڑائی ہو گئی، ہم سائے میں ہو جاتے کہ ہاں جی سنا دیے، بس آرام ہو گئے، اب تو ایک ہفتے تک کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اب وہ ادھر سے کیا جواب آئے گا اللہ خیر کرے، اس کی بحث نہیں کر رہا ہوں. میں عرض کرنے کا مطلب ہے کہ یہ جو اصلاحی مسائل میں جو ہم درگیر ہیں، اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو، ایک عالم دین کی بات کر رہا ہوں، عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک ٹیچر کی بات کر رہا ہوں، ایک پروفیسر کی بات کر رہا ہوں جس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. معذرت چاہتا ہوں، پہلے نیچے سطح کے لوگ اصلاح کروانے میں کامیاب تھے، آج ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے. میری بات لوگوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ وہ اس سلسلے میں غلطی کر رہے ہیں کہ اس چیز کو صحیح کرنے کے لیے اپنے نفس کو آگے رکھ کر اس کو آرام کرنے کی تلاش میں. اگر انسان توجہ کرے، اگر کوئی شخص اگر واقع معاشرے کے اندر اصلاح چاہتے ہیں، سیاسی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، عبادی اعتبار سے بھی، اور انفرادی اعتبار سے بھی، اجتماعی اعتبار سے بھی، اگر ایک بچے سے لے کر 90 سالہ بوڑھا شخص بھی اس دنیا کے اندر، ایک نظام کے اندر، ایک ملک کے اندر واقع اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا گلزار بن جائے، گلستان بن جائے، تو وہ اس ایک کسی کو بنانے کے لیے اپنے نفس کی تشفی میں نہ جائے، بلکہ اس کی اصلاح کے لیے جائے، وہ ٹھیک ہو جائے. اور نہ اس کی مثال ایک لطیفے کی ہے کہ ایک بچہ گھر پہ آیا تو والد صاحب نے گھر بنانے کے لیے جو ہے نا وہ بجری لائے ہوئے تھے. کہا کہ ابا اس کا کیا فائدہ ہے؟ کہا کہ بیٹا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ اس کو تو پھر میں نہیں کھا سکوں گا. تو کہا کہ بیٹا یہ ہر چیز جو آپ کو نظر آئے وہ کھانے کی نہیں ہوتی. تو آپ ہر شخص یار مجھے چیز فائدہ نہیں دے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ دوسروں کے بارے میں سوچیں. اسی لیے امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا خصوصاً عصر کی نماز کے بعد، اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع، پروردگار میں اس نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو کبھی سیر نہیں ہوتا ہے. ومن قلب لا یخشع، اس دل سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں جو کبھی ڈرتا نہیں ہے. ومن علم، اس موضوع کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں، ومن علم لا ينفع، پروردگار اس علم سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں. بالکل، یعنی مجھے وہ علم نہیں چاہیے. بالکل شیطان نے 6000 سال عبادت کی ہے، 6000 سال، یقیناً، بالکل 6000 سال کسی نے عبادت کی تو پھر اس کو کس حد تک خدا کی معرفت ہونی چاہیے. لیکن وہ عبادت کو اپنے نفس کی تشفی کے لیے کر رہے تھے اور ملائکہ کی تشفی کے لیے نہیں کر رہے. ناظرین یقیناً انتہائی اہم ٹاپک، بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بریک کی جانب بڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، لیکن ایک شارٹ سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد مہمانوں سے ہم سلوشن لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ناظرین آج کا ٹاپک جس پہ خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری، کیونکہ ٹاپک اتنا خوبصورت ہے، علم کی بات کی جا رہی، اس کی اہمیت و فضیلت کو سمجھا جا رہا ہے، وہ بھی قرآن حدیث کی روشنی میں. ہمارے علماء کرام جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کریں. جی علامہ صاحب، آخری سیگمنٹ ہے، کچھ ہی منٹس ہمارے پاس ہے، اس سے پہلے آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیجئے، پھر سولوشن لیں گے. انہوں نے کیونکہ سوال کیا، سوال کا جواب نہ دے تو پھر لوگ کہیں گے کہ انہوں نے سوال کچھ کیا جواب کچھ. میں پہلے آپ کو ضرور امیر المومنین ہے، کوفہ ہے، اپنے کسی اصحاب سر کو بلایا، ایک نہر جاری ہے،
پانی بڑے آب و تاب کے ساتھ بہہ رہا ہے، تو پھر امیر المومنین نے کہا کہ اگر ہمیں وقت ملتا تو ہم اس پانی کے ذریعے سے تمہارے گھروں کو روشن کرتے۔ واہ واہ واہ، کیا بات. ایک بات یہ فرمایا، پھر مسجد کوفہ کے ممبر پہ بیٹھ کے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، سوال کرو سوال کرو یہاں تک کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ اور اب آپ اندازہ کر لیجئے، ایک شخص کھڑے ہو کر کہا کہ یا امیر المومنین میرے سر پہ کتنے بال ہیں، اور اس وقت وہ سوال کر رہے تھے، تو پھر وہاں پر امیر المومنین نے کہا کہ چلو میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کیسے گن پاؤ گے؟ لیکن یہ سوال اس جگہ پہ تھے۔ آج الحمدللہ آپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد وہ علی سینا جیسے، خوارزمی جیسے، جابر بن حیان جیسے، اور ہمارے پاکستان اس وقت ایٹامک ملک ہے، اور جنہوں نے اس کے اطلاع کے لیے زحمتیں کی، اور آج اس وقت ایک قدرت ہے، طاقت ہے دنیا کے اندر، احترام کرتے ہیں، تو اس کی وجہ وہی علم ہے جو کہ آج آب و تاب کے ساتھ ہے۔ لیکن ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان ساری پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ ہم کسی حصے میں جہالت میں مبتلا ہے، وہ ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے۔ وہ آنی چاہیے، بالکل۔ یعنی فرض کیجئے میرے پاس دین کا بہت بڑا علم ہے، لیکن دنیا کے بارے میں مجھے جو کم پتہ ہے اس کے بارے میں مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ یہ اگر نہ ہو تو پھر سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ حافظ صاحب یہ دیکھیں، علم کا صرف مقابل جہل نہیں ہے، میں ایک حسن کی بات کر رہا ہوں آپ کو، علم کا صرف ایک مقابل نہیں ہے، علم یعنی علم جہل نہیں ہے، عالم جاہل نہیں ہے، ایک یعنی جہل کے کئی مقابل ہیں، کئی مقابل ہیں، بالکل۔ یہ اگر سمجھ میں آ جائیں گے تو پھر سارے جو مسائل کا حل اسی میں ہے۔ دیکھیں اسی لیے فرماتے ہیں دعا کے اندر، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں اس غضب کا، اس غصے کا جس کی وجہ سے میرا حلم چلا جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں اس آنکھ سے جو ظاہراً اس کو نظر آ رہی ہے، لیکن جس کی وجہ سے اس کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی کچھ لوگوں نے، جیسے یزید نے امام کو قتل کرنے کے لیے لشکر لے کر آیا، لیکن قاضی شریح نے قتل کے لیے قلم لے کر آیا، اس نے فتویٰ دیا۔ ایک واضح طور پر بات کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ آگے فرمایا کہ پروردگار، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب عقل و جہل، عقل و جہل لکھا ہے، عقل و علم نہیں رکھا ہے۔ کبھی کبھار انسان کے پاس علم ہوتا ہے، عقل نہیں ہوتی، عقل نہیں ہوتی ہے، بالکل بالکل۔ لہٰذا یہ جو جہل کے مقابل ہے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھار ایک بہت بڑا عالم ہوتا ہے، غصے میں آنے کے بعد وہ اس طرح کی باتیں کر رہے کہ قبلہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ تو جاہلوں والی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں وہ پہرا، وہ وقت، وہ پہر جب عالم گفتگو کر رہا ہے غصے میں، وہ اس وقت عالم نہیں ہے، عالم نہیں ہے، بالکل۔ اسی طرح اگر کوئی ماں غصے میں اگر ہے تو وہ ناجائز طور پر غلط طریقے سے اگر بچے کو مار رہی ہے، بچے کو غلط طریقے سے تنبیہ کر رہی ہے، تو اس وقت وہ ماں نہیں ہے، اس کے اندر ایک اور صفت آ گئی ہے، وہ صفت حیوانی ہے، جس کی وجہ اس کے اندر ممتا ختم ہو گئی۔ تو لہٰذا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جو بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں ہیں، بڑے بڑے کالجز میں ہیں، جی بالکل، ان سب کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس پہلو سے ان کے اندر کمی ہے اس کو جہل سمجھے، اس کو جہل سمجھے۔ علامہ صاحب یہ تو ایک جو ٹاپک ہے ہمارا، یہ ایک سمندر ہے، اور ہمارا یہ وقت اب بالکل اختتام کی طرف، تو ہم چاہتے ہیں کہ حافظ صاحب ایسا ہی ہے، بہت خوبصورت ٹاپک ہے، اور ان کی گفتگو سے اور آپ کی باتوں سے میرا بھی دل دماغ کھل رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو بات کی تھی وقت قلت کی وجہ سے، میں اختتام کی طرف اپنی گفتگو کو لے کے جا رہا ہوں۔ پیغام بھی یہی ہے کہ ہماری سوچوں میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ جو بات آپ نے کی تھی کہ ایک طرف مدارس کے لوگ دنیا کے لحاظ سے پیچھے رہ گئے، دوسری طرف وہ دنیا کے لحاظ سے اتنے اوپر چلے گئے، اب اس خلا کو کیسے پر کیا جائے گا؟ جی، اور پھر انہوں نے یہ بات فرمائی بہت اچھی کہ علم تو تھا شیطان کے پاس بھی، لیکن کیا ہوا؟ مطلب مردود ہو گیا۔ اس سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ آج بعض، سب کی بات نہیں کر رہا، چند ایک لوگ ہوں گے ایسے، اللہ پاک ہماری بھی حفاظت فرمائے، آمین۔ علم کے ساتھ ساتھ عاجزی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، بہت وہ خوبصورت آپ کو بلندی پہ جاتی ہے۔ ان کی گفتگو سے میں نے یہ بھی نتیجہ نکالا، اگر دنیا کے لحاظ سے اتنی اوپر چلے گئے تو
انا آ گئی ساتھ. اگر اللہ نہ کرے کہ دین کے لحاظ سے اتنے اوپر چلے جائے کہ دنیا دار کے پاس نہ جا سکیں, دنیا کے علم نہ حاصل کر سکیں اس لیے کہ میں عالم ہوں, یہ بھی خطرناک ہے. وہ بھی خطرناک, یہ بھی خطرناک. اب جو میں عرض کر رہا ہوں مولا علی کی بات ہے نا, ہمیں کیا صحابہ نے درس دیا کہ وہ جنگ کی بات ہے حضرت, کہ جنگ میں آپ جب لڑ رہے تھے تو انہوں نے تھوک دیا, تھوکا تو آپ نے اس اپنی جو آپ کے پاس جو اسلحہ تھا آپ نے پیچھے ہی کر لیا, اس لیے کہ اب ذات کی بات آ گئی ہے, رب کی رضا, نفس کی بات آ گئی. نفس کی بات. حافظ صاحب ٹائم شارٹ ہے, 1 منٹ پہ اپنی بات کمپلیٹ کر لیجیے. جی تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ عاجزی, انکساری, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گئے معراج پہ تو اللہ نے پوچھا کیا لے کے آئے ہیں, تو یہی کہا جو آپ کی بارگاہ میں نہیں ہے, میں عاجزی لے کے آئے ہیں. تو یہی میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے یہی پیغام دوں گا, علم بہت ضروری ہے, علم کے ساتھ ساتھ عاجزی کو اپنانا بہت ضروری ہے. یقیناً. بہت شکریہ علامہ قاسم مومنی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. حافظ محمد عاصم صاحب آپ کا بہت شکریہ. محمد ثاقب صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور نہیدہ آپ کو بہت شکریہ, آج آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین بہت ہی خوبصورت گفتگو رہی. یقیناً اس طرح کی جو گفتگو, اس طرح کے ٹاپکس جو آپ لوگوں کے لیے لے کر آتے ہیں وہ اسی لیے کہ ہم صرف یہ باتیں سنیں نہیں بلکہ اس پہ عمل بھی کر. دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ ان تمام تر جو آج ڈسکشن ہوئی ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, لیکن جانے سے پہلے خوبصورت سے کلام ضرور سنیں گے. جی ثاقب بسم اللہ کیجیے. دو یہ اشعار پیش کرتا ہوں.